अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अगस्त 2026 है। इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया जिसमें 14 नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हो गए और उनके जाँ बहक होने की वजह यह थी कि वो जिस इमरजेंसी वार्ड में रखे गए थे वहाँ पर आग लग गई। आग लगने की वजह का तयन हतमी तौर पर तो नहीं हो सका, लेकिन अब तक की मालूमात के मुताबिक वहाँ पर कोई तार जली यानी स्पार्क हुआ। स्पार्क की वजह से आग भड़क उठी क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद थी और ज़ाहिर है जहाँ पर ऑक्सीजन हो वहाँ पर एक चिंगारी ही आग को भड़का देने के लिए काफ़ी होती है। ऑक्सीजन की वजह से आग भड़क उठी और फिर ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर लगे हुए एसी का कंप्रेसर भी फट गया जिसने हालात को मज़ीद गंभीर कर दिया। वहाँ पर जब वहाँ उस वक्त जब आग लगी तो 15 बच्चे मुख्तलिफ इनक्यूबेटर्स में मौजूद थे। आग लगी तो फौरी तौर पर लोग भागे, लेकिन बाद में अमले ने उन बच्चों को बचाने की कोशिश की। एक डॉक्टर ने हिम्मत करके एक बच्चे को उठाकर बाहर निकाला तो इतनी देर में उस वार्ड की फॉल्स सीलिंग ने भी आग पकड़ ली और वो पूरी की पूरी नीचे आ गिरी। यूँ वो तमाम बच्चे जो 14 बच्चे थे नौमौलूद और किसी दर्जे में कमज़ोर भी, क्योंकि इस इमरजेंसी में उन्हीं बच्चों को रखा जाता है जिनको फ़ौरी तौर पर पैदाइश के बाद सांस लेने में दिक्कत आ रही हो या उन्हें कोई बीमारी हो या कोई और मसला हो, तो चंद दिन के लिए उनको हिफाजती माहौल में रखा जाता है इनक्यूबेटर्स में, ताकि वो सेहतमंद हो जाएं और फिर वो अपने वालिदैन के साथ चले जाएं। बहरहाल ये 14 बच्चे जो आप यूँ कहिए कि ये मासूम बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया में आँख भी पूरी तरह नहीं खोली थी, वो किसी की गफलत का या किसी हादसे का शिकार हो गए। और इसके बाद वज़ीर आज़म ने हस्बे मामूल वही काम किया जो बतौर वज़ीर आला वो किया करते थे कि उन्होंने फ़ौरी तौर पर सेक्रेटरी हेल्थ को मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद असलम गौरी थे जो कुछ अरसा पहले ही इस महकमे के सेक्रेटरी बने थे। उनका बराह रास्त इस आग में या इस हादसे में क्या हिस्सा था, इसका तयन किए बग़ैर उनको सस्पेंड कर दिया जाना ये कुछ अजीब सी बात लगती है। हालांकि दुनिया भर में मामूल ये है कि जब इस तरह का अंदोनाक वाक़या पेश आता है तो मुतल्लका सियासी ओहदेदार यानी वज़ीर वो इस्तीफ़ा दिया करते हैं और इस महकमे के वज़ीर हैं जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिनका ताल्लुक़ MQM से है और MQM आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तहादी है और इसी वजह से वो वज़ीर भी हैं, काबीना में शामिल हैं। उन्होंने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया, लेकिन उनकी वजारत के सेक्रेटरी पर सारा मलबा डाल दिया गया। दूसरी तरफ जो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है पिम्स का, जो 21वें ग्रेड का अफसर है, उस पर भी कोई मलबा नहीं गिरा। फ़िलहाल वो भी अपनी जगह पर कायम है और बाकी तमाम लोग भी अपने अपने ओहदों पर बदस्तूर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ़ एक सेक्रेटरी साहब हैं जिन्हें उनके ओहदे से हटाया गया है। और जब मैंने उन सेक्रेटरी साहब के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि उनका ताल्लुक़ OMG से है, यानी ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप से। आप जानते हैं कि जो सुपीरियर सर्विसेज हैं यानी ब्यूरोक्रेसी में जो सबसे कमज़ोर ग्रुप समझा जाता है वो ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है और जो सबसे ताकतवर है उसे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या उर्फ़ आम में DMG यानी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप कहा जाता है। OMG के अफसरों को अव्वल तो सेक्रेटरी कम ही लगाया जाता है और जब लगा दिया जाए तो उनका अंजाम ये होता है कि बग़ैर कुछ पूछे उन्हें या बग़ैर उन्हें सफाई का मौका दिए वज़ीर आज़म ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। और सस्पेंड भी ऐसे किया कि जब वो तशरीफ़ लाए एक मीटिंग में। आज ये जो मीटिंग थी वो इस वाक़े के हवाले से नहीं थी, पहले से एक शेड्यूल्ड मीटिंग थी जिसकी सदारत वज़ीर आज़म ने करनी थी और उसमें सेक्रेटरी हेल्थ को भी शामिल होना था। सेक्रेटरी हेल्थ पहले हस्पताल गए, मेरी मालूमात के मुताबिक वहाँ से उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की, लोगों से पूछताछ के वो रिपोर्ट लेके गए। वहाँ जब पहुँचे तो वज़ीर आज़म जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा जी जनाब आप तो यहाँ से उठ के चले जाएं और साथ ही उनकी मुअत्तली का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। एक सीनियर ऑफिसर को इस तरीके से मुअत्तल करना और बग़ैर किसी तफ्तीश और बग़ैर किसी महकमाना कार्रवाई के ये कुछ अजीब सी बात लगती है। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी कहा जाता है। वज़ीर आज़म किसी भी सेक्रेटरी का तबादला कर सकता है या उसे उसके ओहदे से हटा सकता है या 22वें ग्रेड के किसी ऑफिसर को मुअत्तल भी कर सकता है। इसके बाद अब तक की जो सूरत हाल है उसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये किसी का जुर्म था या महज हादसा था, लेकिन इस हादसे ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। वो ये
کہ کیا وہاں پر آگ بجھانے کا مناسب انتظام اور بندوبست موجود تھا۔ آج جو مختلف سوالات ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے کیے گئے ان میں انہوں نے ایک کے جواب میں بتایا کہ 24 سلنڈرز آگ بجھانے والے جو ایکسٹنگوشرز ہیں وہ استعمال ہوئے اور آگ پر جلدی قابو پا لیا گیا، لیکن اس وقت تک 14 بچے اپنی جان ہار چکے تھے۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آگ بجھانے کے آلات بالکل ان آرڈر تھے اور وہاں پر انہوں نے پوری طرح کام بھی کیا، لیکن ساتھ ہی ایک آبزرویشن یہ بھی سامنے آ رہی ہے جو وہاں پر جن صحافیوں نے مشاہدہ کیا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہاسپٹل کے گیٹس اس طرح بند تھے کہ صرف ایک دروازہ کھلا تھا، وہ بھی ایمرجنسی کا، جہاں سے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور ایمبولینسز داخل ہوئیں اور ان کو 2 یا 3 منٹ کی تاخیر ہوئی اس وارڈ تک پہنچنے میں یا اس جگہ تک پہنچنے میں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر چلڈرن ہاسپٹل کا یا اس کا جو چلڈرن وارڈ والا دروازہ ہے وہ کھلا ہوتا تو وہاں سے جلدی سے گاڑیاں داخل ہو سکتی تھیں، لیکن بہرحال یہ کوئی انتظامی حکمت عملی ہوگی جس کی وجہ سے وہ دروازے بند رکھے گئے۔ اور یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر جگہ کہ ہاسپٹلز میں ایک دروازہ یا 2 دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں اور باقی تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ مشاہدہ بھی اپنا بتا رہے ہیں کہ جو وارڈ تھا، یعنی وہ وارڈ جس کا یہ ایمرجنسی حصہ تھی، اس کے بھی دروازے بند تھے، صرف ایک ہی دروازہ کھلا تھا، جس کی وجہ سے لوگ بھگدڑ مچ گئی اور لوگوں کو نکلنے میں دقت بھی ہوئی اور بعد میں جو ریسکیو کی سروسز تھیں یا ریسکیو کا کام تھا اس میں بھی مشکلات ہوئیں۔ لیکن بہرحال یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا حتمی تعین اسی وقت ہوگا جب کوئی ڈیٹیلڈ جو انکوائری رپورٹ بنے گی۔ لیکن وہ ماں باپ جو وہاں پر اس امید میں گئے تھے کہ اب وہ ایک نئی زندگی کو جنم دے رہے ہیں، وہ 14 پھول آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی مرجھا گئے۔ پمز ہاسپٹل وفاقی حکومت کے زیر اہتمام ہے اور وفاقی وزیر صحت ہی اس کو چلاتے ہیں، اور ظاہر ہے اسلام آباد میں ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم بھی براہ راست اس پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ پمز ہاسپٹل میں ایک واقعہ تو یہ پیش آیا ہے، لیکن چند دن پہلے ایک اور اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ واقعہ تھا عمران خان کے علاج کا۔ حکومت کو عدالت نے یعنی سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ آپ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے کے جائیں، جہاں پر ایک باقاعدہ مختلف امراض کے ماہرین کا ایک بورڈ بنے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ڈاکٹر فیصل سلطان اور عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان بھی موجود رہیں۔ لیکن حکومت نے اس کا تنزیہ طور پر مذاق اڑایا، اتنا مذاق اڑایا کہ کئی حکومتی وزراء نے کہا کہ ہم جا کے عدالت سے پوچھیں گے کہ کیا یہ حکم جو عمران خان کے لیے دیا گیا ہے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جانے کا، کیا یہ تمام قیدیوں پر اپلائی کریں؟ مطلب یہ جو اگر کوئی وکیل یہ بات کرے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ عدالتی فیصلے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ بہرحال اس فیصلے پر یا اس حکم پر عمل درآمد حکومت نے نہیں کیا اور عمران خان کو پمز لے جایا گیا، جہاں پر ان کی آنکھ میں ایک ٹیکہ بھی لگا۔ وہاں پر ڈاکٹر عظمیٰ بھی موجود تھیں اور ڈاکٹروں نے سرکاری ڈاکٹروں نے عمران خان کے لیے CT NGO تجویز کر رکھی تھی تاکہ ان کے دل کی صورتحال کے بارے میں جانا جا سکے کہ خدا نخواستہ اس عمر میں جو ان کی دل تک خون لے جانے والی نالیاں ہیں وہ مکمل طور پر کھلی ہیں، کیا ان کا دل صحت مند حالت میں ہے۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹرز نے ان کا CT NGO تجویز کیا تھا۔ لیکن جب عمران خان وہاں پہنچے تو ابتدائی طور پر یہ پتہ چلا کہ CT NGO مشین اس ڈپارٹمنٹ میں کام ہی نہیں کر رہی تھی جہاں پر یہ ٹیسٹ ہونا تھا، اور پھر کہا گیا کہ پھر وزیر اعظم نے اس کا نوٹس بھی لیا اور پھر یہ پتہ چلا کہ وہاں پر تو کوئی اس طرح کی مشین تھی ہی نہیں۔ میری معلومات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم کی جو تقرر کردہ یا وزیر اعظم نے جس کمیٹی کا تقرر کیا تھا یا جن لوگوں کو وہاں پر بھیجا تھا کہ جا کے دیکھ کے ہسپتال میں کیا صورتحال ہے، تو جب وہ وہاں گئے تو وہاں پر تمام ڈاکٹرز نے، سینئر ڈاکٹرز نے، ایون ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے بھی یہ کہا کہ جناب ہمارے پاس CT NGO کی مشین نہیں ہے۔ لیکن جو وہاں پر گئے تھے جو صاحب، ان کو یہ پتہ تھا کہ انہیں کسی نے بتایا تھا کہ ایک CT NGO کارڈیو یعنی دل کے امراض کے شعبے میں تو نہیں ہے، لیکن ایک CT NGO ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے۔ خیر وہ صاحب گئے، وہ بااختیار آدمی تھے، وہ ساتھ لے کے گئے تمام عملے کو اور انہوں نے دکھایا کہ یہ تو CT NGO پڑی ہوئی ہے، یہاں پر مشین کام بھی کر رہی ہے۔ تو آپ نے عمران خان کا
جو ٹیسٹ مطلوبہ تھا وہ یہاں پر کیوں نہیں کیا، اور کیوں اس طرح کا تاثر دیا کہ حکومت نے عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کیا۔ ویسے تو نہیں کیا تھا، لیکن اگر آپ ٹیسٹ پورے کر دیتے تو اس الزام کی شدت میں کچھ کمی آ جاتی۔ خیر، جب اب یہ دو واقعات کو اگر آپ ملا کے دیکھیں، اب آگ لگنے کا واقعہ کہ وہاں پر 14 بچے جھلس کر ہلاک ہو گئے، اور اس سے پہلے عمران خان کا واقعہ کہ اتنے بڑے ہاسپٹل میں سی ٹی این جی او مشین کے بارے میں وہاں کی انتظامیہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک سی ٹی این جی او مشین وہاں پر موجود ہے اور جہاں پر ٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہسپتال ایک بد انتظامی کا نمونہ ہے۔ وہ جو محسن نقوی صاحب نے کہا تھا 30 جولائی کو کہ نظام منہدم ہو چکا ہے، کولیپس کر چکا ہے، تو کم از کم پمس کی حد تک تو یہ بات صادق آتی ہے کہ یہاں کا نظام، اس ہاسپٹل کا نظام واقعی شاید کولیپس کر چکا ہے، کہ وہاں پر آگ لگ جاتی ہے، 14 بچے جھلس کر ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کو ریسکیو نہیں کیا جا سکتا۔ آخر کیوں؟ کیا اس طرح کی کسی آزمائش کے بارے میں یا اس طرح کے کسی حادثے کے بارے میں اتنے بڑے ہسپتال میں کیا کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا؟ دنیا بھر میں ہسپتالوں میں آگ لگتی ہے کیونکہ ایک جدید ہاسپٹلز میں بہت ساری وائرز ہوتی ہیں، آکسیجن ہوتی ہے، کئی جگہ آتشگیر مواد بھی ہوتا ہے، یعنی ایسا مواد جو ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے آگ پکڑ سکتا ہے۔ تو خاص طور پر بچے، جہاں پر بچے ہیں جو خود کو بچا بھی نہیں سکتے، وہاں قریبی، یعنی آج کے جو اخبار جو مختلف اداروں نے رپورٹ کیا ہے، وہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ خواتین ایسی تھیں جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے بچوں کو جنم دیا تھا، یعنی کسی نے 1 گھنٹہ پہلے اور کسی نے فوراً ہی، کسی نے 2-4 گھنٹے پہلے، اور ان سب کو سیڑھیاں اترنا پڑی کیونکہ لفٹس وغیرہ ظاہر آگ لگ جائے تو کام نہیں کرتی، اور ایک ہی دروازہ تھا، تو وہ خواتین کو بڑی مشکل سے اپنے بستروں سے اٹھ کے ہسپتال سے باہر کسی محفوظ جگہ پر آنا پڑا۔ لیکن وہ بچے تو ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے کیا انتظام تھا، اور کیا باقاعدہ طور پر ہسپتال کے عملے کی ایسی ٹریننگ تھی کہ وہ ایسا کر سکے؟ تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہیں تھا، یا تو وہاں پر ٹریننگ نہیں تھی، یا وہاں پر جو آلات تھے آگ بجھانے کے وہ بر وقت مہیا نہیں ہو سکے، یا کسی بد انتظامی کی وجہ سے جو گیٹس تھے وہ اس طرح بند تھے کہ لوگ بر وقت نکل نہیں سکے، یا ان بچوں کو بچایا نہیں جا سکا۔ جو کام یعنی ہسپتالوں میں، دنیا بھر کے ہسپتالوں میں جہاں آگ لگ جاتی ہے، وہاں مریضوں کو بچانے کے لیے خصوصی ایکسرسائزز کی جاتی ہیں، کیونکہ مریض ویسے ہی ایک حالت میں ہوتا ہے کہ وہ خود دوڑ بھاگ کر کے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اور پھر بچے، اور وہ بھی بیمار بچے، ان کو اس طرح چھوڑ دیا گیا، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں سوچا گیا، اور ان کے اوپر وہ چھت گر گئی مبینہ طور پر ابتدائی رپورٹس کے مطابق، اور اس کے بعد وہ بچے اپنی جان ہار گئے۔ تو ایک بد انتظامی، بلکہ بد انتظامی نہیں، مہلک بد انتظامی کا جو نمونہ ہے یہ واقعہ، جو پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اور اس سے آپ ذرا جوڑ کے دیکھیں کہ عمران خان صاحب والا واقعہ، کہ عمران خان صاحب کا سی ٹی این جی او ہونا ہے، اور ہسپتال والوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک مشین موجود ہے جہاں پر عمران خان کا سی ٹی این جی او کیا جا سکتا ہے، اور ہسپتال نے نہایت آرام سے کہہ دیا کہ جناب اب ہمارے پاس تو وہ مشین ہے تو صحیح لیکن خراب ہے، کام نہیں کر رہی۔ اور جب وزیر اعظم نے انکوائری کمیٹی بنائی تو بعد میں پتہ چلا۔ تو اب جب ان دونوں واقعات کو جوڑ کے دیکھتے ہیں تو اب ذرا اس کنٹیمپٹ کی درخواست کو، جو توہین عدالت کی درخواست پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہے، اس کو ذہن میں لائیں۔ اس کی جب سماعت ہوگی تو کیا پمز ہاسپٹل کی یہ کارکردگی کیا سامنے نہیں آئے گی عدالت کے سامنے؟ حکومت جس کا دعویٰ تھا کہ جناب پمز میں علاج کی ہر سہولت میسر ہے، یہ وہی حکومت ہے جس کے قائد محترم نواز شریف صاحب لندن تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس وقت وہ چاہتے تھے کہ ان کا جو علاج ہے وہ پاکستان میں ہو نہیں سکتا، یہ اس وقت آفیشلی کہا گیا تھا پی ایم ایل این کی طرف سے، اور پھر وہ لندن تشریف لے گئے تھے، وہ جو المعروف 50 روپے کا اسٹامپ پیپر سائن کر کے۔ تو اس وقت بھی تو پمس موجود تھا، اس وقت پی ایم ایل این نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا علاج پمس میں کروا لیا جائے۔ تو آج عمران خان صاحب کا علاج پمس پر کروانے پر جب اصرار کیا جا رہا تھا تو اس کے پیچھے جو بد انتظامی تھی یا پمس کی جو مبلغ کارکردگی ہے وہ ان دو واقعات کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے۔ تو اب جب یہ باتیں عدالت میں ہوں گی تو شاید حکومت کے پاس کوئی ڈیفنس نہیں ہوگا کہ وہ اس بات پر اصرار کرے
کہ جی نہیں جی ہم تو کسی بھی مریض کو اور خاص طور پر عمران خان صاحب کو لے کر تو پمز ہی جائیں گے، یعنی ایسے ہسپتال میں لے کے جائیں گے جہاں پر ڈاکٹروں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس مشین موجود ہے، اگر ایک خراب ہے تو دوسری موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ یہاں پر ہو ہی نہیں سکتا۔ ان ڈاکٹرز کی مجموعی طور پر یا اس ادارے کے انتظامیہ کی جو مجموعی کارکردگی ہے اس کے بارے میں جو تاثر ان دو واقعات سے بنا ہے، کیا اس کے بعد بھی کیا اس بات کی کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج پمز میں ہو؟ تو اب ایسا لگتا ہے کہ جب یہ معاملہ عدالت میں کھلے گا، جب تاریخ آئے گی، جب یہ کھلے گا تو وہاں پر شاید حکومت کے پاس اب یہ کہنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہوگا کہ ہم عمران خان صاحب کا علاج پمز میں ہی کروائیں گے۔ اب شاید انہیں شفا ہسپتال بھیجنا ہی پڑے، اور حکومت کی جو کوئی بھی آرگومنٹ ہے شاید وہ عدالت میں بار نہ پا سکے۔ یہ واقعہ جو آج پیش آیا ہے انتہائی اندوہناک ہے۔ یہ واقعہ مطلب آپ ذرا تصور کیجئے ان 14 بچوں کا جو ابھی اس دنیا میں آئے، کسی نہ کسی وجہ سے وہ شاید سانس لینے میں کسی کو دقت ہوگی، کسی کو تھوڑا سا بخار ہوگا یا کسی کو کوئی اور پرابلم ہوگا، اور ان کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ وہاں پہ انکیوبیٹرز جن میں آکسیجن ہوتی ہے، یعنی آکسیجن کی لائن بھی لگی ہوتی ہے، وہ آکسیجن اس وقت ان کے لیے زندگی کا باعث ہوگی۔ وہ ڈاکٹرز جو وہاں پر موجود تھے یقینی طور پر، اور وہ والدین جو وہاں پر موجود تھے وہ بھی یقینی طور پر اپنا کام کر رہے ہوں گے، یعنی ڈاکٹرز بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور والدین دعائیں کر رہے ہوں گے اپنے ان نومولود بچوں کے لیے۔ لیکن یہ سب کچھ کارآمد نہیں ہو سکا۔ اس کے ساتھ اب یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ پمز ہاسپٹل اب پاکستان کی سیاست میں اہمیت اختیار کرتا چلا جائے گا۔ عمران خان کی وجہ سے بار بار اس کا نام عدالتی ریکارڈ میں بھی آ رہا تھا، پی ٹی آئی کے لوگ بھی پمز کا ذکر کرتے تھے، اچھے الفاظ میں نہیں، اور حکومت خود بھی پمز کو ایک بہت ہی عمدہ ہسپتال بنا کر پیش کر رہی تھی، جس کی عمدگی کا پول پہلے عمران خان کے سی ٹی این جی او کی صورت میں کھلا اور آج معصوم بچوں کی ہلاکت کی صورت میں۔ شکریہ۔